बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन बिन सबा तो भेस बदल कर निकल गया, लेकिन वो लड़की जिसे वो अपने साथ मरु ले गया था और सबको बताया कि ये उसकी बहन है और उसका नाम फातिमा रखा था, वो एक बड़े ही बेरहम शिकंजे में आ गई थी। उस लड़की का असल नाम शमुना था। अहमद बिन अताश के आदमियों ने एक काफिले को लूटा था और दीगर मालो दौलत के साथ चंद एक लड़कियों को भी पकड़ लाए थे। वो उन्हें शादर ले आए थे, जहाँ उन्हें शहजादियों की तरह रखा गया और उन्हें अपने मजमूम मकासद के मुताबिक तरबियत दी गई थी। उन्हें बड़ी मेहनत से यह तरबियत दी गई थी कि जिस आदमी से काम निकलवाना हो उसके लिए किस तरह एक बड़ा ही हसीन शराब बना जाता है। उन्हें जहन नशीन कराया गया था कि अपने जिस्मों को किस तरह बचा कर रखना और अपने जाल में फंसे हुए आदमी पर नशा बनकर तारी हो जाना है। शुमोना उन्हीं लड़कियों में से एक थी। हसन बिन सबा गिरफ्तारी की खबर सुनकर भाग गया था, लेकिन वह शमुना की किस्मत का फैसला सुना गया था। इस बदबख्त लड़की ने हमें थोड़ा सा नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने फरार से कुछ देर पहले अपने दो खास मुसाहबों से कहा था, उसे खिलजान पहुंचा देना, मैं वहां पहुंच चुका हूँगा। उसे मैं तमाम लड़कियों के सामने ऐसी सजा दूंगा जो उन लड़कियों के लिए बायसे इबरत होगी। लड़कियों को बताऊंगा कि इसका जुर्म क्या है। इसे अभी किसी के घर में कैद रखो, 5 दिनों बाद इसे यहाँ से निकालना। अभी कोतवाल के जासूस मेरे घर के इर्द गिर्द घूम फिर रहे होंगे। अगर ये लड़की अपना हौसला जरा मजबूत रखती तो मैं वजीर आजम बन जाता। शमुना को उन्हीं आदमियों में से एक के घर पर रखा गया और उसे कहा गया कि वह बाहर ना निकले और छत पर भी ना जाए। उसे वजह यह बताई गई कि अमीर शहर ने उसकी और हसन बिन सबा की गिरफ्तारी का हुक्म दे रखा है। शमुना को जरा सा भी शुबा ना हुआ कि उसकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। वो अपने आप को उस घर में मेहमान समझने लगी। उसके साथ बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानों जैसा सलूक रवा रखा गया और उसे अलग कमरा दिया गया। उसे मालूम नहीं था कि वह इस कमरे में कैदी और 2 दिनों की मेहमान है। उस घर में एक आदमी और उसकी 2 बीवियां थी और एक उधेड़ उम्र नौकरानी थी। शाम के खाने के बाद शमुना अपने कमरे में चली गई। घर का आदमी एक बीवी को साथ लेकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद दूसरी बीवी शमुना के कमरे में चली गई। उसने पूछा कि मरु में क्या हुआ था। शमुना ने उसे सारा वाकया सुना दिया। क्या तुम्हारे आका ने तुम्हें माफ कर दिया है? औरत ने पूछा। मैं कुछ नहीं कह सकती, शमुना ने कहा। यह बता सकती हूँ कि उसने मरु से यहाँ तक मेरे साथ कोई बात नहीं की। सिर्फ एक बार उसने कहा था कि तुमने मेरा ही नहीं अपनी जमात का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। मैंने उसे कहा कि मैं मजबूर हो गई थी। उसने अपने एक हाथ की उंगलियां औरत को दिखाकर कहा, यह देखो निशान है। ये उंगलियां लोहे के शिकंजे में जकड़ दी गई थी और शिकंजा आहिस्ता आहिस्ता बंद किया जा रहा था। मेरी उंगलियों की हड्डियां चुटकने और फिर टूटने लगी। शिकंजे को और ज्यादा कसा जा रहा था और मुझ पर गशी तारी हो रही थी। अब मेरी सुन लड़की, औरत ने कहा, आगे मत सोना। मैं तेरे दर्द को अपने दिल में महसूस करती हूँ। तो अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं जाती? कहाँ है वो? शमोना ने कहा। कौन है वो? मुझे याद नहीं, ख्वाब की तरह याद है कि एक काफिला जा रहा था, उसे डाकुओं ने रोक कर लूट लिया था। मेरे माँ बाप शायद मारे गए थे, वो मुझे याद नहीं आते। याद आए भी तो मुझे उनकी जुदाई का जरा सा भी अफसोस नहीं होता। उनसे जुदा हुए सदियां तो नहीं गुजरी, 6-7 साल ही गुजरे हैं। मुझे डाकू अपने साथ ले आए थे। तुझे मालूम नहीं, औरत ने कहा, तुझे ऐसी चीज पिलाई और खिलाई जाती रही है कि तेरे दिमाग से खून के रिश्ते धुल गए हैं। और मैं जानती हूँ तेरी तरबियत किस प्यार से उन लोगों ने की है। तू नहीं जानती। ये हसन बिन सबा और अहमद बिन अताश का वो तरीकाकार था जिसे आज की सदी में ब्रेन वॉशिंग का नाम दिया गया है। तुम इतनी दिलचस्पी से ये बातें क्यों पूछ रही हो? शमूना ने पूछा। क्या तुम्हें मुझसे हमदर्दी है? हाँ लड़की, औरत ने कहा, मुझे तुझसे हमदर्दी है। मेरा खामद उन्हीं लोगों में से है। ये लोग मेरी छोटी बहन को वर्गला कर ले गए हैं। वो बहुत हसीन लड़की है। मैं उसे इस जाल से नहीं निकाल सकती। तुझे निकाल सकती हूँ, लेकिन तू अब इन लोगों के नहीं बल्कि मौत के जाल में आ गई है। मौत के जाल में? हाँ लड़की, औरत ने कहा, तेरी जिंदगी 4 नहीं तो 5 दिन रह गई है। ये कैसे? शमूना ने पूछा। हसन बिन सबा किसी को माफ नहीं किया करता, औरत ने कहा। मैं जानती हूँ तूने किस मजबूरी के तहत राज मरो के कोतवाल को दिया था, लेकिन ये लोग कहते हैं कि तुझे अपनी जान दे देनी चाहिए थी, राज ना देती। हसन बिन सबा कह गया है कि तुझे खिलजान पहुंचा दिया जाए। हसन बिन सबा वहां पहुंच जाएगा, फिर तुम्हें तुम जैसी लड़कियों के सामने बड़े ही अजियतनाक तरीके से कत्ल किया जाएगा ताकि लड़कियों को इबरत हासिल हो। शमूना को गशी आने लगी। मैं अभी मरना नहीं चाहती, शमूना ने कांपती हुई आवाज में कहा। और चाहती मैं भी यही हूं कि तू जिंदा रहे, औरत ने कहा। अगर मेरी ये ख्वाहिश ना होती तो मैं तुम्हारे पास आती ही ना। लेकिन मैं करूं क्या? शमूना ने पूछा। कहाँ जा अपना लूं? मैं तुझे यहां से निकाल सकती हूँ, औरत ने कहा।
کیا تم اس کی کچھ اجرت لوگی؟ شمونا نے پوچھا۔ نہیں، عورت نے جواب دیا، میرے لیے یہی اجرت کافی ہوگی کہ تو یہاں سے نکل جائے اور زندہ رہے۔ مجھ سے کچھ اور نہ پوچھنا، نہ کسی کو یہ بتانا کہ میں نے تمہیں یہاں سے نکالا ہے۔ صرف اتنا بتا دیتی ہوں کہ تجھے دیکھ کر مجھے اپنی بہن یاد آ گئی ہے۔ تو معصوم لڑکی ہے، خدا کرے تو کسی گھر میں آباد ہو جائے۔ مجھے نکال تو دو گی؟ شمونا نے پوچھا۔ میں جاؤں گی کہاں؟ رات ابھی زیادہ نہیں گزری، عورت نے کہا، میں تجھے راستہ بتا دوں گی۔ یہ راستہ تجھے امیر شہر ابو مسلم راضی کے گھر پہنچا دے گا۔ دروازے پر دستک دینا، دربان روکے تو کہنا کہ میں مظلوم لڑکی ہوں اور امیر شہر کے آگے فریاد کرنے آئی ہوں۔ تجھے کوئی نہیں روکے گا۔ امیر شہر خدا کا نیک بندہ ہے، وہ تجھے فوراً اندر بلا لے گا۔ اسے ہر بات صحیح صحیح بتا دینا اور یہ مت کہنا کہ میں تجھے یہاں سے نکالا ہے، یہ کہنا کہ تو خود یہاں سے بھاگی ہے۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ شمونا نے پوچھا۔ وہ جو کچھ بھی کرے گا تیرے لیے اچھا ہی کرے گا، عورت نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ تجھے کسی نیک آدمی کے سپرد کر دے۔ میں تجھے میلی سی ایک چادر دیتی ہوں، اس میں اپنے آپ کو ڈھانپ لینا۔ کوئی آدمی آگے آ جائے تو ڈر نہ جانا، پوری دلیری سے چلتے جانا۔ تو ہوشیار لڑکی ہے، تجھے تربیت بھی ایسی ہی دی گئی ہے، اس کے مطابق اپنی عقل استعمال کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو اٹھو۔ اس عورت کا خاوند دوسرے کمرے میں گہری نیند سو گیا تھا۔ یہ لوگ شراب اور حشیش کے عادی تھے، ان میں نشے کی عادت حسن بن صبا نے پیدا کی تھی۔ اس اتنی بڑی حویلی کا مالک اپنی ایک جوان سال بیوی کو ساتھ لیے نشے میں بدمست حقیقی دنیا سے بے خبر سو گیا تھا۔ اسی حویلی کے ایک کمرے میں اس کی پرانی بیوی شمونا کو چادر میں لپیٹ کر حویلی کی ڈیوڑی میں لے گئی تھی۔ شمونا کو اس نے امیر شہر کے گھر کا راستہ سمجھا دیا تھا۔ اس نے شمونا سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ راستے سے بھٹک جائے تو کسی سے پوچھ لے۔ اس نے شمونا کو یقین دلایا تھا کہ ابو مسلم راضی سے لوگ اتنے ڈرتے ہیں کہ اکیلی دکیلی عورت پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے شمونا کو حویلی سے نکال دیا۔ شمونا گلی کا موڑ مڑ گئی تو اس عورت نے حویلی کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ وہ مسرور اور مطمئن تھی کہ اس نے ایک نوحیز لڑکی کو گناہوں کی بڑی ہی خطرناک دنیا سے نکال دیا تھا۔ شمونا امیر شہر ابو مسلم راضی کے گھر پہنچ گئی۔ باہر دو دربان کھڑے تھے۔ انہوں نے اسے روکا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں آئی ہے۔ مجھے فوراً امیر شہر تک پہنچا دو، شمونا نے بڑی پختہ آواز میں کہا۔ دیر نہ لگانا ورنہ پچھتاؤ گے۔ آخر بات کیا ہے؟ ایک دربان نے پوچھا۔ انہیں اتنا ہی کہہ دو کہ ایک مظلوم لڑکی کہیں سے بھاگ کر آئی ہے، شمونا نے کہا، اور یہ بھی کہنا کہ وہ راز کی ایک بات بتائے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابو مسلم پکا مرد مومن تھا، اسلام کے وہی نظریات اور عقیدے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے گئے تھے۔ ان کی پاسبانی ابو مسلم راضی کی زندگی کا بہت بڑا نصب العین تھا۔ جس وقت شہر نیند کی آگوش میں مدہوش ہو گیا تھا، اس وقت راضی دین کی ایک کتاب کھولے مطالعہ میں مصروف تھا۔ دربان نے اس کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ دربان کو ایسا ڈر نہیں تھا کہ امیر شہر خفا ہوگا اور اسے ڈانٹ دے گا کہ رات کے اس وقت اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے حکم نامہ جاری کر رکھا تھا کہ کوئی مظلوم شخص رات کے کسی بھی وقت اسے ملنے آئے تو اسے جگا لیا جائے۔ اس رات دربان کی دستک پر اس نے دربان کو اندر بلایا۔ دربان سے اس نے صرف یہ الفاظ سنے کہ ایک لڑکی آئی ہے، تو اس نے کہا کہ اسے فوراً اندر بھیج دو۔ چند لمحوں بعد ایک بڑی ہی حسین اور پرکشش جسم والی نوحیز لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ابو مسلم راضی نے اسے بٹھا لیا۔ کیا ظلم ہوا ہے تجھ پر جو تو اس وقت میرے پاس آئی ہے؟ ابو مسلم راضی نے پوچھا۔ بات ذرا لمبی ہے، شمونا نے کہا۔ کیا امیر شہر کے دل میں اتنا درد ہے کہ اتنی لمبی بات سنے گا؟ ہاں لڑکی، ابو مسلم راضی نے کہا، ہم دونوں کے درمیان اللہ کی ذات موجود ہے۔ میں اللہ کے ہاتھ میں پابند اور مجبور ہوں کہ اللہ کے ہر اس بندے کی بات پوری سنوں جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ تم بولو، میں سنوں گا۔ امیر شہر نہیں سنے گا تو وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ مجھے ڈاکوؤں نے 3-4 سال پہلے ایک قافلے کو لوٹتے ہوئے میرے ماں باپ سے چھینا اور مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے، شمونا نے کہا۔ مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا، تشدد نہیں ہوا، زیادتی نہیں ہوئی۔ ظلم یہ ہوا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میرے ماں باپ کون تھے۔ میں اغوا کے وقت دودھ پیتی بچی تو نہ تھی۔ مجھے اغوا کرنے والوں نے ایسی خوبصورت فضا دی اور ایسے شاہانہ ماحول میں میری تربیت کی کہ میں شہزادی بن گئی، لیکن یہ تربیت ویسی نہیں تھی جیسی بچوں کو دی جاتی ہے۔ میری ذات میں ابلیسی اوصاف پیدا کیے گئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ میرے آقا میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہتے اور مجھے ہوس کاری کے لیے استعمال کرتے، بلکہ انہوں نے تربیت یہ دی کہ اپنے جسم کو مردوں سے کس طرح بچا کر رکھنا ہے۔ کون ہے وہ؟ ابو مسلم راضی نے پوچھا۔ کہاں ہے وہ؟ کیا آپ نے حسن بن صبا کا نام نہیں سنا؟ شمونا نے کہا۔ میں اس کے ساتھ سلطان ملک شاہ کے زیر سایہ رہ چکی ہوں۔ وہ گیا کہاں؟ ابو مسلم راضی نے پوچھا۔ یہ میں نہیں بتا سکتی، شمونا نے جواب دیا۔
میں اپنے متعلق سب کچھ بتا سکتی ہوں۔ شمونہ نے ابو مسلم راضی کو تفصیل سے بتایا کہ وہ کس طرح اغوا ہوئی تھی اور پھر اسے پہلے شادر پھر خلجان لے جا کر کس طرح کی تربیت دی گئی تھی۔ یہ بھی بتایا کہ اس جیسی اور لڑکیوں کو بھی اسی قسم کی تربیت دی جاتی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ حسن بن صبا کے ساتھ مرو گئی تو وہاں اسے حسن بن صبا نے کس طرح استعمال کیا تھا۔ ابو مسلم راضی گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سوچ سے بیدار ہو کر شمونہ سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں پناہ چاہتی ہوں، شمونہ نے کہا۔ اگر آپ نے مجھے پناہ نہ دی تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ تم میری پناہ میں ہو لڑکی، ابو مسلم راضی نے کہا۔ میں اپنی ذات میں بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہی ہوں، شمونہ نے کہا۔ میرے اندر، میرے دل میں اور میرے دماغ میں ابلیسیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ میں ایک ناگن ہوں اور ڈسنا میری سرشت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو ہی ڈس لوں۔ میں انسان کے روپ میں آنا چاہتی ہوں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری ذات میں کوئی انسانی جذبہ ہے ہی نہیں۔ کیا آپ ایسا بندوبست کر سکتے ہیں کہ میری ایسی تربیت ہو جائے جس سے میں انسانوں کے روپ میں آ جاؤں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابو مسلم راضی نے کہا۔ میں فوری طور پر کسی بھلے آدمی کے ساتھ تمہاری شادی کرا دوں گا۔ نہیں، شمونہ نے تڑپ کر کہا، کسی بھلے آدمی پر یہ ظلم نہ کرنا۔ میں ابھی کسی کی بیوی بننے کے قابل نہیں۔ بیوی وفادار ہوتی ہے، لیکن میں فریب کاری کے سوا کچھ بھی نہیں جانتی۔ مجھے پہلے انسان بنائیں۔ تم آج رات آرام کرو، ابو مسلم راضی نے کہا۔ میں کل تمہارا کچھ بندوبست کر دوں گا۔ ابو مسلم راضی نے شمونہ کو زنان خانے میں بھجوا دیا۔ اس شہر کے مضافات میں ایک آدمی رہتا تھا جو مذہب میں ڈوبا ہوا تھا اور تقریباً تارک الدنیا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 40 برس ہو گئی تھی۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس نے شادی نہیں کی تھی، اور یہ بھی مشہور تھا کہ وہ عورت کے وجود کو پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ معلوم نہیں کس عمر میں اس کے دل میں مذہب سے لگاؤ پیدا ہوا تھا۔ وہ زیادہ تر عبادت اور کتابوں میں مگن رہتا تھا۔ اس کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ وہ کئی فرقے بدل چکا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ صحیح عقیدے کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ اس وقت تک مسلمان 72 فرقوں میں بٹ چکے تھے اور یہ شخص ان 72 فرقوں میں بٹ رہا تھا۔ اب لوگ کہتے تھے کہ وہ سنی عقیدے کو قبول کر چکا ہے، لیکن یقین کے ساتھ کہنا مشکل تھا کہ وہ کس عقیدے کو قبول کیے ہوئے ہے۔ وہ علم روحانیت میں بھی سر کھپاتا رہتا تھا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ وہ راتوں کو جاگتا ہے اور جنات کو حاضر کر لیتا ہے۔ بہرحال لوگوں کے لیے وہ پراسرار سی شخصیت بنا ہوا تھا۔ اس کے معتقد اس کے پاس جاتے رہتے اور وہ انہیں درس دیا کرتا تھا۔ وہ زیادہ تر زور اس بات پر دیتا تھا کہ عورت ایک حسین فریب ہے اور عورت گناہوں کی علامت ہے۔ ابو مسلم راضی اس بزرگ سے بہت متاثر تھا۔ اس کا نام نور اللہ تھا۔ ابو مسلم راضی اکثر اس کے یہاں جاتا تھا۔ شمونہ نے جب ابو مسلم راضی سے کہا کہ وہ بھٹکی ہوئی ایک لڑکی ہے اور جب تک دینی تربیت کے ذریعے اس کی ذات سے ابلیسیت نہیں نکالی جاتی اس وقت تک وہ کسی کی بیوی نہیں بنے گی، تو راضی کو نور اللہ یاد آیا تھا۔ اگلے روز کا سورج ابھی طلوع ہوا ہی تھا کہ ابو مسلم راضی نے شمونہ کو بلوایا۔ شمونہ آئی تو وہاں ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی ابھی بالکل سیاہ تھی، چہرے پر نور، سر پر سبز دستار اور اس نے سبز رنگ کا چوغا زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ امیر شہر ابو مسلم راضی نے اسے فجر کی نماز کے کچھ دیر بعد بلوا لیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ باطنیہ فرقے کی ایک لڑکی اس کے پاس آئی ہے جو خود محسوس کرتی ہے کہ اس کے وجود میں ابلیس حلول کر آیا ہے۔ ابو مسلم راضی نے نور اللہ کو شمونہ کے متعلق تمام تر باتیں بتائیں جو نور اللہ ان حماق سے سن رہا تھا۔ لیکن ابو مسلم نے جب یہ کہا کہ اس لڑکی کی تربیت کرنی ہے تو نور اللہ پریشان اور بے چین ہو گیا۔ کیا میں کچھ دیر کے لیے اس کے پاس آیا کروں گا؟ نور اللہ نے پوچھا۔ نہیں، ابو مسلم راضی نے کہا، یہ لڑکی ایک امانت کے طور پر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ ہر وقت آپ کے زیر سایہ رہے اور زیر تربیت رہے گی۔ میرے متعلق شاید آپ ایک بات نہیں جانتے، نور اللہ نے کہا۔ میں آج تک عورت کے سائے سے بھی دور رہا ہوں اور میں نے شادی بھی نہیں کی۔ آپ اس لڑکی کو میرے حوالے کرنے کی بجائے اپنے پاس رکھیں۔ میں ہر روز یہاں آ جایا کروں گا۔ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، ابو مسلم راضی نے کہا۔ اس احترام کی وجہ یہ ہے کہ آپ مذہب کے رنگ میں رگے ہوئے انسان ہیں اور آپ کو اپنے نفس پر پورا قابو حاصل ہوگا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کس بنا پر عورت کے وجود سے گھبراتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اور باطنی فرقہ بن چکا ہے جو لڑکیوں کو اپنی تبلیغ اور تشہیر کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں حکومت کی سطح پر اس کے انسداد کا کچھ بندوبست ضرور کروں گا، لیکن میں نے اس کے ساتھ یہ بھی سوچا ہے کہ اس لڑکی جیسی گمراہ کی ہوئی لڑکیوں کو آپ جیسے عالموں کے حوالے کر کے ان کی صحیح تربیت کی جائے۔ آپ اس لڑکی سے بسم اللہ کریں اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ حکم تھا جس کے آگے نور اللہ بول نہ سکا۔
ابو مسلم راضی نے شمونہ کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ کچھ دن نور اللہ کے ساتھ رہے گی۔ تم نے وہاں مہمان بن کے نہیں رہنا۔ ابو مسلم راضی نے شمونہ سے کہا، کھانا پکانا، گھر میں جھاڑو دینا، اپنے اور ان کے کپڑے دھونا اور گھر کے دیگر کام تم نے کرنے ہیں۔ تم ان کی بیوی نہیں ہوگی بلکہ نوکرانی ہوگی اور تم ان کی خدمت کرو گی۔ جب تم خود کہو گی کہ تمہاری ذات سے ابلیسی اثرات دھل گئے ہیں تو کسی کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ ابو مسلم راضی نے نور اللہ سے کہا کہ وہ لڑکی کو ساتھ لے جائے۔ نور اللہ اسے ساتھ لے گیا۔ اپنے ہاں لے جا کر نور اللہ نے شمونہ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کی ذات میں شیطان حلول کر آیا ہے یا یہ کہ اس پر شیطان غالب ہے۔ شمونہ نے اسے اپنی زندگی کی اس وقت تک کی ساری رودات سنا ڈالی۔ اپنا من مار ڈالو، نور اللہ نے کہا۔ یہ کیسے ہوگا؟ شمونہ نے پوچھا۔ اپنے آپ کو مٹی میں ملا دو، نور اللہ نے کہا۔ یہ بھول جاؤ کہ تمہارا رہن سہن شہزادیوں جیسا رہا تھا۔ اس گھر میں جھاڑو دو، میں نے یہی چھوٹی سی مسجد بنا رکھی ہے، اسے صاف ستھرا رکھو، دھیان ہر وقت اللہ کی ذات پر رکھو اور اپنے دماغ میں اس حقیقت کو بٹھا لو کہ تم نے ایک نہ ایک دن اس مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو اور سفلی جذبات کو کچل ڈالو۔ اس طرح نور اللہ نے اس کی تعلیم و تربیت شروع کر دی۔ نور اللہ کے یہاں جب اس کے معتقد اور مرید آتے تھے اس وقت شمونہ کمرے میں چلی جاتی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے نور اللہ شمونہ کو اپنے سامنے بٹھاتا اور اسے مذہب کے سبق دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ شمونہ کو الگ کمرے میں بھیج کر اسے کہتا کہ اندر سے دروازہ بند کر لے۔ صبح اذان کے وقت وہ شمونہ کے دروازے پر دستک دیتا اور اسے جگا کر نماز پڑھاتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ نور اللہ نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں عورت کی جو ناپسندیدگی یا نفرت تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ شمونہ نے محسوس کیا کہ اس کے استاد کا رویہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اس رویے میں کچھ ایسا تاثر تھا جیسے نور اللہ نے اسے قبول کر لیا ہو۔ ایک روز شمونہ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر ایسی تھکان سی محسوس کرنے لگی جیسے اسے نیند آ رہی ہو۔ وہ لیٹ گئی۔ نور اللہ کہیں باہر چلا گیا تھا۔ وہ آیا تو شمونہ کو نہ دیکھ کر اس کے کمرے کے دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ شمونہ بڑی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ وہ پیٹھ کے بل پڑی تھی، اس کے سر سے اوڑھنی سرک گئی تھی اور اس کے چاند ایک بال اس کے گورے چٹے گالوں پر آ گئے تھے۔ اس کا شباب بے نقاب تھا۔ نور اللہ کا ایک قدم دہلیز کے اندر چلا گیا۔ اس نے وہ قدم پیچھے کو اٹھایا لیکن اس کی ذات سے ہی ایک قوت بیدار ہوئی جس نے اسے پیچھے ہٹنے سے روک دیا اور اس کا دوسرا پاؤں اٹھا کر دہلیز کے اندر کر دیا۔ نور اللہ کمرے میں داخل ہو گیا لیکن ایک ہی قدم آگے بڑھا کر رک گیا۔ شمونہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیسا خواب تھا کہ اس کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ نور اللہ کچھ دیر شمونہ کے تبسم کو دیکھتا رہا۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا تو شمونہ کا تبسم ایسی مسکراہٹ کی صورت اختیار کر گیا جس سے اس کے دانت ذرا ذرا سے نظر آنے لگے۔ اس مسکراہٹ نے شمونہ کے حسن میں طلسماتی سا تاثر پیدا کر دیا۔ نور اللہ ایک دو قدم اور آگے چلا گیا اور پھر رک گیا۔ اس کے آگے بڑھنے اور رکنے میں اس کے اپنے ارادے اور اختیار کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ ایک ایسی حرکت تھی جو اس نے اپنے ارادے سے کی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس لڑکی کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹا۔ اس کی ذات میں ایک کشمکش شروع ہو گئی تھی جسے وہ سمجھ نہ پایا۔ آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ نور اللہ کے کانوں سے شمونہ کی محمور سی آواز ٹکرائی۔ وہ چونک کر اس کیفیت سے بیدار ہو گیا جو اس پر طاری ہو چکی تھی۔ وہ بوکھلایا اور فوری طور پر یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ آگے بڑھے اور شمونہ کو کوئی جواب دے یا باہر چلا جائے۔ شمونہ بڑی تیزی سے اٹھی۔ اس کے دل میں نور اللہ کا احترام اور تقدس اتنا زیادہ تھا کہ اس پر مرعوبیت طاری رہتی تھی۔ آپ کس وقت آئے؟ شمونہ نے لونڈیوں اور غلاموں جیسے لہجے میں پوچھا اور کہنے لگی، میں ذرا سو گئی تھی۔ آپ چپ کیوں ہیں؟ کیا آپ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں؟ نہیں نہیں، نور اللہ نے بوکھلائی سی آواز میں کہا، میں تمہیں دیکھنے اندر آ گیا تھا، میں خفا نہیں ہوں۔ وہ پیچھے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔